अस्सलाम वालेकुम। उठ जाएं भाई, कब तक सोते रहेंगे। आज जुम्मा भी है, नाश्ता करने और नहा कर तैयार होने में ही नमाज का टाइम हो जाएगा। देर हो गई तो फिर आप खुद ही अफसोस करेंगे कि जमात निकल गई। ये कोई तीसरी बार था जो किश्वर ने आफताब को नींद से जगाने की कोशिश की थी, इसलिए इसके लहजे में थोड़ी सी झुंझलाहट भी उतर आई थी। इतने गुस्से से उठाएंगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं जागूंगा। मुझे आपकी हंसती मुस्कुराती सूरत से प्यार है। आंख खोलते ही गुस्से वाली शक्ल देखूंगा तो पूरा दिन खराब गुजरेगा। आफताब ने आंखें मूंदे मूंदे जवाब दिया तो किश्वर इस बात पर मुतमईन होकर के वो जाग चुका है, वहां से जाने लगी। आज उसके घर का काम काज निपटाने वाली मुलाजमा नहीं आई थी, इसलिए वो खासी मसरूफ थी। ऐसी क्या बेरुखी, सरकार के शिकवे का जवाब देना भी गवारा नहीं। आफताब ने उसका आंचल थाम कर उसके जाने की राह मसदूद की और आंचल अपने चेहरे पर फैला लिया। आप सता भी तो बहुत रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे को सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए नींद से जगा रही हों। राह फरार ना पाकर किश्वर उसके करीब ही बिस्तर पर बैठ गई और जवाबी शिकवा किया। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि हमारा सोनो मोनो सा बच्चा जब स्कूल जाते हुए आपको सताए तो आपको उसे हैंडल करने में परेशानी ना हो। वो उसके आंचल की नरमाहटें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए बिना आंखें खोले बोला, पहले इसे दुनिया में तो आने दें, आप तो डायरेक्ट इसके स्कूल जाने के बारे में ही सोचने लगे। बच्चे का जिक्र सुनकर किश्वर के होंठों पर भी धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई, वरना वो आज सुबह से बड़ी टेंशन में मुब्तला थी। सिर्फ स्कूल जाने का क्या जिक्र, मैं तो अभी से अपने जहन में इन मेहमानों की लिस्ट भी तैयार करने लगा हूँ जिन्हें उसकी शादी में इनवाइट किया जाएगा। कोहनियों पर जोर देकर उठते हुए उसने बड़े मज़े से बताया, आप तो बड़े दीवाने हैं। उसकी बात सुनकर किश्वर हंस दी। छोटे दीवाने होते तो आज यहाँ ना होते। किसी से इश्क करने के लिए बड़े दीवानेपन की ही ज़रूरत होती है। आफताब ने तुरंत जवाब दिया, मगर मैंने तो आपको बड़ा होशमंद आदमी जानकर आपसे शादी की थी। मेरे साथ तो ये सरासर धोखा हो गया ना। किश्वर को शरारत सूझी। धोखा खाया है तो अब इसका नतीजा भी भुगतें। ये दीवाना तो अब आपको सारी उम्र सताता रहेगा। उसकी शरारत के जवाब में आफताब ने यकदम ही उसे अपनी बाहों में भर लिया और पे दर पे चूमता ही चला गया। बस कर दें, गलती हो गई जो आपको दीवाना कह दिया। मेरी तौबा जो आइंदा ऐसी कोई बात जुबान से निकाली। बेसाख्ता उमड़ आने वाली हंसी को काबू में करने की कोशिश करते हुए उसने आफताब के सामने हाथ जोड़े। बस इतना ही हौसला था, इतनी जल्दी हार भी मान ली। आफताब ने उसे चूमना तो बंद कर दिया, लेकिन अपनी बाहों के हसार से आज़ाद नहीं किया। इस वक्त मेरे हौसले की आजमाइश से ज़्यादा आपको घड़ी की सुइयों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़रा गौर से घड़ी देखें, थोड़ा ही वक्त रह गया है नमाज जुमा के लिए। रात भर जाग कर काम करने का ये मतलब तो नहीं कि आप दिन भर सोकर गुजार दें। चलें, शाबाश, उठें, अच्छे बच्चों की तरह उठकर नहाएं और फ्रेश होकर नाश्ता करें। आज मैं आपको अपने हाथ से तैयार किया हुआ नाश्ता खिलाऊंगी। ईश्वर ने उसे किसी छोटे बच्चे ही की तरह पुचकारा। आजकल आफताब पर अपना नावल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की धुन सवार थी। चुनाचे जब भी वो मूड में होता था लिखने के लिए तवील नशिस्त संभाल लेता था। गुज़श्ता रात भी उसने लिखने में गुजारी थी, इसलिए अब दिन चढ़े तक पड़ा सो रहा था। लेकिन सोने से कबल उसने किश्वर को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि उसे नमाज जुमा के लिए जगा दिया जाए। वो पंज वक्ता नमाजी तो नहीं था, लेकिन जुमे की नमाज के लिए खसूसी एहतमाम ज़रूर करता था। आपके हाथ से तैयार करदा नाश्ता तनावल करना मेरी खुशकिस्मती सही, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको किसी भी काम के लिए मना कर रखा है। आपको घरेलू काम काज करने की आदत नहीं है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो क्या करेंगी। बेहतर है कि अभी आप खुद को जहमत में ना डालें। फारिग हो जाएं तो फिर आराम से अपने शौक़ पूरे करते रहिएगा। मैं खुद फरमाइश करके आपसे अपनी पसंद के खाने बनवाया करूँगा। ईश्वर के नाश्ता तैयार करने का सुनकर आफताब उसे समझाने लगा, मुझे आपकी सारी हिदायत अच्छी तरह याद हैं, लेकिन आज मजबूरी है। काम वाली औरत के ख़ानदान में एक अफसोसनाक हादसा पेश आ गया है, इसलिए वो काम पर नहीं आ सकी। उसने सुबह सवेरे ही एक औरत के ज़रिए पैगाम भिजवा दिया था। ईश्वर ने अफसुर्दगी से जवाब दिया, खैरियत, कैसा हादसा पेश आ गया उसके ख़ानदान में। आफताब ने उसकी अफसुर्दगी को देखते हुए तशवीश से पूछा, उसके भांजे को कल दोपहर किसी ने अगवा कर लिया था।
گھر والے دن بھر بچے کو ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ صبح گاؤں کی ایک عورت کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اسے وہاں بچے کی لاش نظر آئی۔ اس عورت نے بچے کے گھر اطلاع دی۔ ان لوگوں نے جا کر لاش دیکھی تو اندازہ ہوا کہ معصوم بچے کو نہایت بربریت کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کشور نے اپنے علم میں موجود معلومات اسے فراہم کی۔ ویری سیڈ، یہ تو واقعہ بہت افسوسناک حادثہ ہے۔ میں بچے کے باپ سے افسوس کرنے اس کے گھر جاؤں گا۔ ساری تفصیل سن کر آفتاب کو بھی بہت دکھ ہوا۔ اس قسم کے حادثات اکثر و بیشتر سننے میں آنے لگے تھے، لیکن سن کر ہر بار نئے سرے سے دکھ ہوتا تھا کہ یہ قوم لوط کی باقیات ہمارے زمانے میں کہاں سے آ گئیں۔ افسوس کے سوا اب اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ اٹھ کر نہانے جائیں، میں اس دوران آپ کا ناشتہ تیار کر دیتی ہوں۔ کشور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کسی بکھیڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک پیالی چائے بنا دیں۔ میں اس وقت ناشتہ کرنے کے بجائے اب نماز کے بعد دوپہر کا کھانا ہی کھاؤں گا۔ اس کے لیے بھی آپ خود کو زحمت میں مت ڈالیے گا۔ میں دیکھوں گا کہ باہر سے کوئی کھانے کی چیز مل جائے، ورنہ پھر فروٹس اور بسکٹس وغیرہ پر گزارا کر لیں گے۔ آفتاب کے الفاظ سے ظاہر تھا کہ اسے کشور کا کس درجے تک خیال ہے۔ کھانے کی فکر نہ کریں، میں قیمہ پکا چکی ہوں، صرف روٹیاں رہتی ہیں، وہ آپ تندور سے لے آئیے گا۔ اسلام آباد والی خالہ کے ساتھ رہ کر میں نے جو تھوڑا بہت ان سے سیکھا تھا، آج اس کی فرمائش ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے ہاتھ کا بنا قیمہ ضرور پسند آئے گا۔ اسے جواب دیتے ہوئے کشور نے خالہ کا ذکر کیا تو دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ خالہ مہربان خاتون تھیں، جن سے کشور نے خانہ داری کے چند اہم امور بھی سیکھ لیے تھے، لیکن پھر انہیں عجلت میں ان کا گھر چھوڑ کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ پھر اسلام آباد میں ہی انہوں نے ایک قیام گاہ تلاش کی، مگر پھر اس قیام گاہ کو بھی چھوڑ کر اس نواحی گاؤں میں اٹھائے تھے۔ یہاں زندگی کی سہولیات اگرچہ کم تھیں، لیکن وہ لوگ زندگی میں تھوڑا سا ٹھہراؤ اور سکون محسوس کر رہے تھے۔ آج جو اچانک ہی خالہ کا ذکر چھڑا تو جہاں زندگی کے بہت سے مصائب یاد آئے، وہیں مہربان خالہ کی یاد نے دل کو دکھی کر دیا۔ خالہ کتنی اچھی خاتون تھی نا، بیچاری ہماری وجہ سے ماری گئیں۔ اس نے آفتاب کے سامنے دل میں آئے خیال کا اظہار کیا۔ اب آپ اس بات پر خود کو دکھی مت کریں، خالہ کا احسان میں بھی مانتا ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس کا وقت جب اور جیسے لکھا ہے، وہ اسی طرح اس دنیا سے جائے گا۔ آفتاب نے اسے سمجھاتے ہوئے پیار سے اس کا رخسار تھپ تھپایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کشور نے بھی خود کو سنبھالتے ہوئے اس کیفیت سے باہر نکلنے کی کوشش کی اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ آفتاب کے نہا کر نکلنے تک وہ اس کے لیے چائے تیار کر کے نکال چکی تھی۔ آفتاب نے جلدی سے چائے پی اور عجلت میں مسجد کی طرف چلا گیا۔ گاؤں کی واحد مسجد میں آج معمول سے زیادہ رش تھا۔ جمعے کے دن یوں بھی نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، لیکن آج مقتول بچے کی نماز جنازہ کی وجہ سے بھی کافی زیادہ لوگ آئے تھے۔ آفتاب نے بچے کے جوان سال باپ کو غم سے نڈھال دیکھا تو خود بھی افسردہ ہو گیا۔ جس بچے کو اس نے کسی ننھے سے پودے کی طرح سینچ کر اس لائق کیا تھا کہ وہ تنہا اسکول اور مدرسے جانے لگا تھا اور چھوٹے موٹے کاموں میں باپ کا ہاتھ بٹا دیا کرتا تھا، وہ کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہو کر جڑ سے اکھڑ گیا تھا، تو اس باپ کی صدمے سے بری حالت ہی ہونی تھی۔ آفتاب طبعاً ایک حساس آدمی تھا، جس کا دل ہر ظلم و زیادتی کو دیکھ کر کڑتا تھا، اور اب جب کہ وہ خود باپ بننے جا رہا تھا تو اس نے اس غمزدہ باپ کے دکھ کو کچھ زیادہ ہی محسوس کیا تھا۔ اس روتے بلکتے شخص کو تھوڑی دیر گلے لگا کر تشفی کے چند الفاظ کہنے کے بعد وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت کسی کی تسلی اور دلاسا اس شخص کے غم کو کم نہیں کر سکتی۔ چند لمحے وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ مسجد کے اندر چلا گیا۔ باقی لوگ بھی اب یہی کہہ رہے تھے۔ جمعے کا خطبہ شروع ہو چکا تھا، جسے وہ دھیان سے سنتا رہا۔ آج امام صاحب واپس آ گئے ہیں اور جمعے کی نماز کے علاوہ خیرو کے پتر کا جنازہ بھی وہی پڑھائیں گے۔ اس کے برابر میں بیٹھے شخص نے نہ جانے کس سے یہ الفاظ کہے جو اس کی سماعتوں تک بھی پہنچ گئے۔ وہ جو اب تک سر جھکائے بیٹھا تھا، اس اطلاع کو سن کر تجسس سے خطبہ دینے والے شخص کو دیکھنے لگا۔ اسے گاؤں والوں کی زبانی یہی معلوم ہوا تھا کہ امام مسجد کچھ عرصے کی رخصت پر گئے ہوئے ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں گاؤں کا ایک شخص جو دوسروں کی نسبت دین کی زیادہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے، یہ فرض انجام دے رہا ہے۔ وہ زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی حقیقتاً چند صورتوں کا حافظ تھا، جو جماعت کروا دینے کے علاوہ
دیگر دینی امور کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا تھا۔ آفتاب اس سے قبل جب نماز پڑھنے یہاں آیا تھا تو اس شخص سے ملاقات کی تھی اور چند باتوں سے ہی اس کی علمی استعداد کا اندازہ لگا لیا تھا۔ البتہ اس شخص نے امام مسجد کی علمی بساط اور اخلاق کی اس درجے تعریف کی تھی کہ خود آفتاب کے دل میں اس سے ملاقات کا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب اسے معلوم ہوا کہ امام مسجد تشریف لا چکے ہیں اور خود جماعت کروا رہے ہیں تو خود بخود ہی اس کی نظر خطیب کی طرف اٹھ گئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس نے سفید براق لباس زیب تن کر رکھا تھا اور سر پر امامہ لیے ہوئے تھا۔ اس شخص کے چہرے پر موجود داڑھی کے بال مہندی کی سرخی سے رنگے ہوئے تھے اور یہ داڑھی اتنی گھنی تھی کہ اس کا چہرہ بہت واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ یہ چہرہ اس کے لیے آشنا ہے۔ اپنے اندر ابھرنے والے اس احساس کی وجہ سمجھنے کی اسے مہلت نہیں مل سکی اور خطبہ ختم ہو کر نماز جمعہ کے لیے صفیں ترتیب دی جانے لگیں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مقتول بچے کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز کے بعد امام مسجد نے رکت زدہ لہجے میں دعا کی جس میں اللہ سے بچے کے والدین کے لیے صبر جمیل کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے والے شخص کے نیست و نابود ہو جانے کی بھی استدعا کی گئی۔ آفتاب کا ذہن نیند کی کمی اور دکھ کے باعث پوری طرح چوکنا نہیں تھا، پھر بھی کوئی خیال تھا جو اس کے ذہن سے ٹکرا کر امام مسجد کے لیے آشنائی کا احساس پیدا کر رہا تھا۔ وہ اس احساس کی وجہ سمجھنے کے لیے ان سے ملنا چاہتا تھا، لیکن ان کے فارغ ہوتے ہی گاؤں والوں نے جس طرح ان کے گرد جمگٹا لگا لیا، اس سے اسے اندازہ ہوا کہ اسے ڈھنگ سے ملاقات کا موقع نہیں ملے گا۔ چنانچہ وہ ملاقات کے خیال کو پھر کسی وقت کے لیے ٹال کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی رہائش گاہ مسجد سے ذرا زیادہ فاصلے پر تھی، چنانچہ پیدل چل کر جانے میں کچھ وقت لگتا تھا۔ اپنے اس پیدل مارچ کے دوران بھی وہ امام مسجد کے لیے ابھرنے والے آشنائی کے احساس کے بارے میں غور کرتا رہا۔ غور کرتے کرتے اس کے ذہن میں یکدم ہی ایک نام گونجا اور وہ اپنی جگہ بری طرح ٹھٹک گیا۔ اگر اس کے ذہن میں ابھرنے والا نام درست تھا تو پھر وہ انجانے میں ایک اہم آدمی تک پہنچ گیا تھا۔ اس نام کے ذہن میں آنے کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ یوں ہی واپس گھر لوٹ جاتا۔ اسے اپنے ذہن میں ابھرنے والے خیال کی تصدیق کرنی تھی، اور تصدیق اسی صورت میں ممکن تھی کہ وہ اس شخص کو ایک بار پھر اچھی طرح قریب سے دیکھے۔ چنانچہ گھر کی طرف جانے والے اس کے قدم اپنا راستہ بدل کر ایک بار پھر مسجد کی طرف پلٹ گئے۔ چودھری کسی زخمی شیر کی طرح کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے اسے ذک پر ذک اٹھانی پڑ رہی تھی۔ اس کی زمینوں کا سیلابی پانی کی زد میں آنا، بالے کا ناکارہ ہو کر ہسپتال میں جا پڑنا، کشور کا آفتاب کے ساتھ فرار اور اس کے بعد ہر بار ہاتھ آتے آتے نکل جانا، فریدہ کا ماں بننے کی خبر دینا، اور اب مہبانوں کا اس کے مہمان خانے سے نکل بھاگنا، ساری ایسی باتیں تھیں جو اس کے خلاف جاتی تھیں۔ وہ برسوں سے حکمرانی کرنے اور اپنی منوانے کا عادی تھا۔ اب جو خلاف مرضی اتنے سارے واقعات پیش آئے تو برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ خصوصاً مہبانوں کا مہمان خانے سے فرار ہو جانے کا تازہ ترین واقعہ تو اس کے لیے سخت اشتعال کا باعث بنا تھا۔ ایک رات میں وہ دو کمزور عورتوں کے ہاتھوں شکست کھانے پر مجبور ہوا تھا۔ پہلے فریدہ نے اپنے ماں بننے کی خبر سنا کر اسے طیش دلایا تھا اور اتنی پر اعتماد تھی کہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی با اثر ہستی کی پشت پناہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ فریدہ سے ہونے والی گفتگو نے اسے اتنا بدمزہ کیا تھا کہ اس نے مہبانوں کے پاس جانے کا خیال دل سے نکال دیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ دراصل خود مہبانوں حویلی سے نکل چکی ہے۔ صبح اسے منشی نے اطلاع دی کہ مہمان خانے سے مہبانوں غائب ہے، اور ساتھ ہی وہ دونوں ملازم میاں بیوی بھی، جن کے ذمہ مہبانوں کی نگرانی کا کام لگایا گیا تھا۔ اس خبر کو سنتے ہی چودھری کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے پہلے منشی کو ڈھیروں گالیوں سے نوازا، پھر اس گن مین کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا جو صرف اور صرف مہمان خانے کی نگرانی پر مامور تھا۔ اس وقت وہ اسی گن مین کے انتظار میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے ٹہلتے ہوئے 2-3 منٹ گزرے تھے کہ منشی ڈرتا ڈرتا اندر داخل ہوا۔ چودھری کی توقع کے خلاف اس کے ساتھ گن مین موجود نہیں تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے منشی کو گھورا۔ میں نے فون کر دیا ہے سرکار، شکورہ ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوگا۔ مین گیٹ والے چوکیدار نے بتایا ہے کہ وہ رات سے ڈیرے پر گیا ہوا ہے، منشی نے دھیمی آواز میں بتایا۔ کیوں، ادھر کیا اس کی گھر والی مجرا کر رہی تھی جسے دیکھنے گیا تھا؟
चौधरी धाड़ा, वो आएगा तो असल गल का पता लगेगा। चौकीदार से तो यही बोल कर गया था कि उसे चौधरी साहब ने डेरे पर जाने का कहा है। मुंशी ने अदब से जवाब दिया, और मज्जू की क्या खबर है? क्या वो भी मेरा नाम लेकर कहीं दफान हो गया है? उसकी कोई खबर नहीं सरकार, उसके घर पता करवाया था मैंने। उधर सिर्फ उसकी धी और काका है। वो दोनों बोलते हैं कि अम्मा अब्बा हवेली ही में हैं। हमें कहीं और जाने का बता कर नहीं गए। मैंने इन दोनों को हवेली में बुलवा लिया है और 2 बंदों को घर की तलाशी लेने का कहा है। वो दोनों आ जाएं तो पता लगेगा कि कहीं किसी रकम शकम के लालच में तो मज्जू और उसकी घरवाली ने नमक हरामी नहीं की। मुझे मालूम चला है कि मज्जू की धी का ब्याह होने वाला है और मज्जू के पास रकम नहीं है, इसलिए आजकल वो गांव में सबसे कर्ज मांगता फिर रहा है। मुंशी ने अपनी पूरी कारगुजारी सुनाई तो चौधरी हूँ करके रह गया और मुनकिश तख्त पर जा बैठा। बैठते ही उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। मुंशी ने फौरन आगे बढ़कर हुक्के की नय उसके हाथ में थमा दी। वो नाक फुला फुला कर हुक्का गिड़गिड़ाने लगा। उसका हुक्का गिड़गिड़ाने का अंदाज ऐसा था कि साफ जाहिर हो रहा था कि वो गुस्से से उबल रहा है और इस गुस्से की जद में कुछ भी आ सकता है। उसका मिजाज आशना मुंशी उसकी कैफियत को समझता एक तरफ हाथ बांधे और सर झुकाए अदब से खड़ा रहा। 15 मिनट का दौरानिया गुजरने के बाद उसे इत्तला मिली कि गनमैन शकूरा हवेली पहुंच चुका है। शकूरा आ गया है सरकार, इसे आपकी खिदमत में पेश कर दूं? इत्तला मिलने पर उसने चौधरी से इजाज़त तलब की। और नहीं तो क्या, फिर कोर्ट से समन जारी होने का इंतज़ार करेगा। चौधरी बरहम हुआ। उसकी बरहमी देखकर मुंशी जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ा। अगले ही लम्हे शकूरा उसके साथ चौधरी की खिदमत में हाजिर था। हाँ भाई शकूरे, किधर था तू? चौधरी ने गनमैन को शोलाबार नज़रों से घूरते हुए पूछा। डेरे पर था सरकार। रात मज्जू ने मुझे आपका पैगाम दिया था कि चौधरी साहब कह रहे हैं आज रात डेरे पर ड्यूटी दे दे। इधर नफरी कम है तो मैं इधर चला गया। गलती ना होने के बावजूद शकूरे ने कपकपाते हुए जवाब दिया। चौधरी के मिजाज का कुछ मालूम नहीं था कि वो गीज में बेकसूर होते हुए भी उसे सज़ा का हकदार ठहरा दे। इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ उसमें मज्जू का हाथ है। वो किसी के हाथों बिक गया था, इसलिए उसने तुझे वहां से हटाने के लिए ये तरकीब निकाली कि तुझे डेरे पर भेज दे। उसे किसी से मालूम हो गया होगा कि आजकल डेरे पर पहरा देने वालों की नफरी कम हो गई है। चौधरी पुरसोच लहजे में बोला। उसके अंदाज पर गनमैन की रुकी हुई सांसें बहाल हुईं। उसे ये इत्मीनान हो गया कि कम अज़ कम उसे कसूरवार नहीं समझा जा रहा। चौधरी साहब, मज्जू के घर की तलाशी लेने वाले बंदे वापस आ गए हैं। उनके पास कोई अहम खबर है। उसी वक्त किसी मुलाजिम ने आकर मुंशी के कान में सरगोशी करके उसे कुछ बताया तो वो सनसनीखेज लहजे में चौधरी से बोला, बुलाओ इन दोनों को। चौधरी ने तेज़ लहजे में हुक्म दिया। मुंशी के पास इत्तला लेकर आने वाला मुलाजिम इस हुक्म पर फौरन बाहर की तरफ दौड़ा। अगले लम्हे दोनों मुलाजमीन वहाँ मौजूद थे। हाँ भाई, क्या खबर लाए हो? चौधरी ने इनमें से एक के चेहरे पर नज़रें जमाते हुए पूछा। खबर नहीं सरकार, खबरें हैं। पहली खबर यह है कि मज्जू के घर की तलाशी लेने पर एक पेटी में से ये 10,000 रुपये मिले हैं। उसने नोटों की एक गड्डी चौधरी के सामने की, जिसे मुंशी ने थाम लिया। गड्डी 100 और 500 के इस्तेमाल शुदा नोटों पर मुश्तमिल थी, जिससे जाहिर होता था कि मज्जू को रकम देने वाला शख्स बहुत होशियार और चालाक था। दूसरी खबर, गड्डी पर एक नज़र डालने के बाद चौधरी ने उसी आदमी से दरियाफ्त किया, नहर के पास स्कूल की इमारत के पीछे मज्जू और उसकी घरवाली की लाशें मिली हैं। दोनों को गला घोंट कर हलाक किया गया है। लाशें झाड़ियों में छुपी हुई थीं, इसलिए फौरी तौर पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। स्कूल भी 1-2 दिन से बंद पड़ा है। सुना है वो ईसाई उस्तानी अपनी धी डॉक्टर मारिया के ब्याह के चक्कर में मसरूफ़ है, इसलिए स्कूल नहीं आ रही। वरना बच्चे ही खेलने कूदने निकलते तो लाशें देख लेते। वो तो आवारा कुत्ते लाशों की बू पाकर वहां जा निकले और उन्होंने लाशें घसीट कर झाड़ियों से बाहर निकाल लीं। कुत्तों के भौंकने और शोर मचाने पर खेतों में काम करने वालों ने इस तरफ ध्यान दिया तो उन्हें लाशें नजर आईं। कुत्तों ने अच्छा खासा गोश्त उधेड़ डाला था लाशों का, लेकिन गांव वालों ने मज्जू और उसकी घरवाली को पहचान लिया। हम मज्जू के घर से तलाशी लेकर निकले ही थे तो लाशें इधर पहुंचीं और हम सारी तफसील मालूम करके आपको इत्तला देने चले आए। उस आदमी ने तफसील से सब कुछ बताया तो चौधरी का ये यकीन और भी पुख्ता हो गया कि किसी होशियार और चालाक आदमी ने मज्जू और उसकी घरवाली को इस्तेमाल किया है
وہ بھی اس طرح کہ اب وہ دونوں اس کا نام بتانے کے لیے زندہ نہیں بچے ہیں۔ آج کل اسے پہنچنے والے ہر نقصان کے پیچھے ایک ہی شخص ہوتا تھا، اور وہ تھا شہریار۔ فریدہ اور ماہبانوں کی پشت پناہی شہریار کر رہا ہے۔ اس بات کا کبھی امکان تھا؟ فریدہ کے بھائی چودھری بختیار سے شہریار کے ٹھیک ٹھاک تعلقات تھے۔ چودھری بختیار سے دوستی نبھانے کے لیے وہ اس کی بہن سے ہمدردی کر سکتا تھا۔ فریدہ نے کسی ذریعے سے اس سے رابطہ کیا ہوگا تو اس نے فریدہ کو یقین دلا دیا ہوگا کہ وہ اس کا پورا پورا ساتھ دے گا۔ یہ سوچنا تو اب غیر ضروری تھا کہ فریدہ نے کس ذریعے سے شہریار سے رابطہ کیا ہوگا۔ ملازمین کی نمک حرامی اس کے سامنے تھی۔ اگر مجو اور اس کی گھر والی اپنے کسی مفاد کے لیے بک گئے تھے تو کوئی اور ملازم بھی بک سکتا تھا۔ فریدہ کا ساتھ دینے کے لیے شہریار کے پاس دوسری اہم وجہ چودھری سے دشمنی تھی۔ اس دشمنی کو نبھانے کے لیے بھی وہ فریدہ کا ساتھ دے سکتا تھا، بلکہ وہ تو منتظر ہوگا کہ کب فریدہ منظر عام پر آتی ہے اور میڈیا کے ذریعے ساری دنیا کو چودھری کے کرتوت بتاتی ہے۔ دوسری شخصیت ماہبانوں کا تو وہ عرصے سے ساتھ دے رہا تھا۔ اسی کی مدد سے ماہبانوں پیر آباد سے نکلنے میں کامیاب ہوئی، اور پھر ادھر ادھر جو چھپتی پھری تو اسے چھپنے کے لیے پناہ گاہیں فراہم کرنے والا بھی شہریار ہی تھا۔ شہریار ہر بار اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے قانونی طریقہ استعمال کرے گا، یہ بھی اب ضروری نہیں رہا تھا۔ پہلے بھی وہ اس کے ڈیرے پر گنڈوں سے حملہ کروا کر آفتاب کو وہاں سے آزاد کروا چکا تھا۔ پھر بالے کے زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ جانے کی مثال بھی اس کے سامنے تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کیس میں بھی شہریار نے غنڈہ عناصر کا استعمال کیا تھا۔ چودھری شواہد حاصل نہیں کر سکا تھا کہ یہ کارگزاری شہریار کی ہے، اس کے باوجود اسے یقین تھا کہ یہ سب اسی نے کروایا ہے۔ اب ماہبانوں کے مہمان خانے سے غائب ہو جانے کے پیچھے بھی اسے شہریار کا ہی ہاتھ لگ رہا تھا۔ شہریار جیسے متمول آدمی کے لیے مجو کو رقم کا لالچ دے کر استعمال کر لینا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس معاملے میں جو واحد چیز اسے کھٹک رہی تھی وہ مجو اور اس کی بیوی کا قتل تھا۔ اب تک اس نے شہریار کی فطرت کو جہاں تک سمجھا تھا، اس سے یہی سمجھ آتا تھا کہ وہ کسی بے قصور اور غیر متعلقہ شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن شہریار کے علاوہ کوئی دوسرا نام بھی فی الحال اس کے ذہن میں نہیں تھا جن کے بارے میں وہ کہہ سکے کہ اس شخص کو ماہبانوں سے دلچسپی ہو سکتی ہے۔ ماہبانوں کو تو بس شہریار ہی اس سے چھین کر لے جا سکتا تھا، اور یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ لیکن فی الحال وہ شہریار کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ شہریار اس کا کوئی مزارع نہیں تھا جس کے گھر پر وہ اپنے کارندوں سے حملہ کروا کر ماہبانوں کو بازیاب کروا لیتا۔ اسے ماہبانوں کو شہریار سے واپس حاصل کرنے کے لیے اسے صفائی سے کام کرنا تھا، جس صفائی سے وہ اس کی حویلی سے اسے نکال لے گیا تھا۔ مجو کی دھی اور پتر ادھر حویلی میں ہی ہے نا؟ حالات پر کافی غور و خوض کرنے کے بعد اس نے منشی سے دریافت کیا۔ جی سرکار، اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان دونوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ منشی نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں، اس کی کوئی لوڑ نہیں، میں نے ان دونوں کے لیے کچھ اور سوچا ہے۔ مجو اور اس کی گھر والی نے میرے ساتھ جو نمک حرامی کی ہے، اس کی سزا اس کی نسل کو بھی بھگتنی پڑے گی۔ آخر وہ بھی تو ہمارا ہی نمک کھا کر پلے بڑے ہیں۔ اس نمک کے ساتھ بے وفائی کرنے والے کو ہم کسی صورت معاف نہیں کر سکتے۔ ہم مجو کی اولاد کا وہ حشر کریں گے کہ وہ ادھر دوسری دنیا میں بھی تڑپ اٹھے گا، اور آئندہ ہمارا کوئی ملازم ہم سے نمک حرامی کا سوچے گا بھی تو اس کے سامنے اپنا عبرتناک انجام آ جائے گا۔ قہر آلود لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے چودھری نے منشی کو وہ سزا بتائی جو وہ مجو کی اولاد کے لیے تجویز کر چکا تھا۔ بے ضمیر منشی نے اس لرزہ خیز سزا کو اطمینان کے ساتھ سنا، اور پھر اس پر عمل کروانے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے چودھری کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ چودھری کی بھڑاس بھی کچھ نہ کچھ نکل ہی گئی تھی۔ چنانچہ جب اس کے سامنے ام الخبائث سے بھرا جام پیش کیا گیا تو وہ اس جام کو گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے اپنا آئندہ کا لائحہ عمل سوچنے لگا۔ کیا تمہیں 100% یقین ہے کہ ماہبانو اب چودھری کی حویلی میں نہیں ہے؟ دیوار پر نظریں جمائے بیٹھے شہریار نے فون پر دوسری طرف موجود عبد المنان سے پوچھا۔ ماہبانوں کے بلتستان سے نکل کر کراچی پہنچائے جانے کے بارے میں اس نے عبد المنان کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ ماہبانو زندہ ہے اور کراچی کے کسی ہاسٹل میں رہائش پذیر ہے۔ اس کو کچھ نہ بتانے کی وجہ بد اعتمادی نہیں تھی، بلکہ شہریار نے احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مناسب سمجھا تھا کہ کم سے کم لوگوں کو اس راز میں شریک کیا جائے۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی۔
ماہ بانو ہاسٹل سے اغوا کی جا چکی تھی اور اس کی تلاش کے لیے اسے اپنے جن وسائل کو استعمال کرنا تھا ان میں عبد المنان کی حیثیت بڑی مسلم تھی۔ عبد المنان مقامی معاملات سے باخبر رہنے والا ایک ایسا آدمی تھا جو چودھری کی حویلی کے اندر تک سرنگ لگا کر وہاں سے خبر نکال کر لا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے عبد المنان کو ہی یہ ذمہ داری سونپ دی تھی۔ خود وہ تو آج کل یوں بھی بڑا مصروف تھا۔ مومانی جان نے اصرار کر کے بلکہ باقاعدہ حکم دے کر اسے لاہور بلوا لیا تھا اور اسے لے کر مختلف بازاروں میں پھرتی رہی تھی۔ اس کے لیے شادی کا جوڑا انہوں نے ایک مشہور ڈریس ڈیزائنر سے ارجنٹ میں منہ بولی قیمت پر تیار کروایا تھا، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں تھیں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اس ایمرجنسی کی شادی کی وجہ سے ان کے کئی پروگرام ادھورے رہ گئے ہیں۔ رشتوں کی زنجیر میں جکڑا شہریار ان کی محبت کے آگے بے دست و پا تھا اور یہاں بیٹھ کر ماہبانوں کی بازیابی کے سلسلے میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر رہا تھا۔ اس نے کراچی سے بھی درست معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی تھی اور اس آدمی سے اسے اب تک جو رپورٹس ملی تھیں ان سے یہی پتہ چل سکا تھا کہ کچھ لوگوں نے اچانک ہی ہاسٹل میں گھس کر ماہبانوں کو وہاں سے اغوا کر لیا تھا۔ اس کی روم میٹ اس معاملے میں قطعی بے قصور پائی گئی تھی اور جیسا کہ اس پر شک کیا جا رہا تھا کہ شاید اس نے ماہبانوں کا عطا پتہ چودھری کو دیا ہو تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بیچاری تو خود بہت خوفزدہ اور ہراساں تھی اور ابھی تک اس لائق نہیں ہو سکی تھی کہ کالج جوائن کر سکے۔ شہریار نے اس آدمی کے ذمہ ماہبانوں کی دوسری قریبی لڑکیوں کو ٹٹولنے کی ذمہ داری لگا دی تھی، لیکن چونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے اغوا کے معاملے میں چودھری کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا سارا زور بھی اسی طرف تھا۔ اس کی ہدایت پر چودھری کے ارد گرد کی سنگن لیتے پھرتے عبد المنان نے معلوم کروا لیا تھا کہ ماہبانوں کو واقعی چودھری نے ہی اغوا کروایا تھا اور حیرت انگیز طور پر اسے کسی خفیہ ٹھکانے پر چھپانے کی بجائے اپنی حویلی کے مہمان خانے میں رکھا تھا۔ شاید اس نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ کسی کو شک ہی نہ گزرے اور ڈھونڈنے والے ماہبانوں کو اس کے کسی خفیہ ٹھکانے پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن ماہبانوں وہاں سے بھی غائب ہو گئی تھی اور اس وقت عبد المنان نے اسے یہی اطلاع دی تھی کہ جس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالکل سر، میں نے حویلی میں مستقل کام کرنے والے ایک ملازم سے یہ ساری معلومات حاصل کی ہیں اور ان معلومات کی تصدیق ماہبانوں کی نگرانی پر مامور ملازم اور اس کی بیوی کی ہلاکت سے بھی ہو رہی ہے۔ عبد المنان نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ کیا ان دونوں ملازم میاں بیوی کو چودھری نے مروایا ہے؟ شہریار نے نہایت سنجیدگی سے سوال کیا۔ نو سر، یہ کسی اور کا ہی کارنامہ ہے۔ مجھے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق کسی نے رشوت دے کر ان ملازمین کو استعمال کیا اور پھر راز نہ کھلے اس لیے انہیں ہلاک کروا دیا۔ ان دونوں ملازمین کی ہلاکت کے بعد یہ بات ایک معمہ بن گئی ہے کہ ماہبانوں کو کس نے اور کیوں حویلی سے فرار کروایا۔ اس کا ایسا کون سا ہمدرد تھا جو اتنا با اثر و با رسوخ تھا کہ پہلے ملازمین کو رشوت دے کر اسے فرار کروانے میں کامیاب ہوا اور پھر ملازمین کو ہلاک بھی کروا دیا۔ عبد المنان کا ہوم ورک ہمیشہ کی طرح مکمل اور جامع تھا۔ اس نے اگر بتایا تھا کہ ماہبانوں اب حویلی میں نہیں ہے تو واقعی وہ اس بات کی اچھی طرح تصدیق کر چکا تھا۔ شہری، کیا ہے بیٹا؟ تم نے ابھی تک تیار ہونا شروع نہیں کیا؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ تمہارے ماموں جان وقت کے کتنے پابند ہیں۔ وقت پر بارات روانہ نہیں ہوئی تو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن مجھ پر سخت خفا ہوں گے۔ وہ عبد المنان کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتا اس سے قبل ہی آفرین رانا کمرے میں داخل ہوئیں اور اسے فون پر باتیں کرتا دیکھ کر ناراض ہونے لگیں۔ ٹھیک ہے عبد المنان، تم اس معاملے پر نظر رکھو اور اگر کوئی اہم بات معلوم ہو تو مجھے اطلاع دے دینا۔ اس نے جلدی سے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عبد المنان سے کہا اور فون بند کر کے آفرین رانا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عبد المنان تمہارا پی اے ہے نا؟ تم نے اسے اپنی شادی میں انوائٹ نہیں کیا؟ آفرین رانا نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا، وہ سنجیدگی سے جواب دیتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ آج کی تقریب میں پہننے کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ سوٹ بڑے سلیقے سے ہینگر میں لٹکا ہوا تھا۔ اس نے بڑے بے نیاز انداز میں ہینگر سمیت سوٹ باہر نکالا۔ آفرین رانا اس کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھیں اور ان کے ذہن میں یہ خیال پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ شہریار یہ شادی اپنے دل کی خوشی سے نہیں بلکہ کسی مجبوری کے تحت کر رہا ہے۔ وہ مجبوری کیا تھی وہ سمجھنے سے قاصر تھیں اور شہریار کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی زبان نہیں کھولے گا
ویسے اگر وہ انہیں اب کچھ بتا بھی دیتا تو وہ کیا کر سکتی تھیں؟ اب جب کہ بالکل آخری لمحات آ گئے تھے اور شادی کی تقریب شروع ہونے ہی والی تھی، تو کچھ تبدیل بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس تقریب میں شہر بھر کے خاص خاص افراد کو مدعو کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم اور صدر تک کو دعوت نامے بھیجے گئے تھے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی فلم کی طرح عین کلائمیکس پر جا کر اعلان کر دیا جائے کہ خواتین و حضرات، آپ لوگ جس شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہے، یا پھر اس کے دلہا دلہن تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ زندگی کی کہانی اور فلمی کہانی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ فلمی کہانی کا انجام اس طرح کیا جاتا ہے کہ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ جائے۔ زندگی کی کہانی سمجھوتوں کے سہارے جگ ہنسائی سے بچنے کی کوشش میں چلتی رہتی ہے۔ شہریار کو بھی شاید اپنی زندگی میں ایک بڑا سمجھوتا کرنا پڑا تھا، اور وہ اس کے لیے صرف خوشی کی دعا کر سکتی تھی۔ اب بھی وہ زیر لب یہ دعا کرتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئیں۔ ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد شہریار بھی تیار ہو کر باہر آ گیا۔ لیونگ روم میں آفرین رانا اور مریم کے علاوہ خاندان کی کئی اور خواتین بھی موجود تھیں۔ ان خواتین نے اسے اپنے نرغے میں لے لیا اور جانے کون کون سی رسومات ادا کرنے لگیں۔ بے دلی سے ان رسومات کو بھگتانے کے باوجود شہریار نے کسی قسم کا نقطہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ البتہ اس نے یہ بات پہلے ہی واضح کر دی تھی کہ وہ عام روایتی دلہا کی طرح صحرا وغیرہ ہرگز نہیں باندھے گا۔ چنانچہ اس وقت اس کے گلے میں صرف ایک عدد پھولوں کا ہار تھا، اور اس واحد ہار نے بھی اس کی شخصیت میں اتنی تبدیلی پیدا کر دی تھی کہ آفرین رانا اس کی بلائیں لیتے نہیں تھکتی تھی۔ وہ بہت اچھا لگ رہا تھا، اور وہ نظر لگ جانے کے ڈر سے بار بار اس پر سے نوٹ وار کر ملازمین میں تقسیم کرتی جا رہی تھیں۔ رسومات کی ادائیگی کے بعد گاڑیوں کے قافلے کی شکل میں رانا ہاؤس سے اس کی بارات روانہ ہوئی۔ تقریب کا اہتمام ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کیا گیا، جہاں اس وقت ڈاکٹر ماریا، اس کی والدہ مسز جوزف اور ان کی جان پہچان کے دیگر لوگ موجود تھے۔ شادی کی اس تقریب کے لیے سارا انتظام اور اہتمام آفرین رانا نے خود کیا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ڈاکٹر ماریا کی مالی حیثیت ایسی نہیں کہ وہ ان کے سٹیٹس کے مطابق انتظامات کر سکے، چنانچہ انہوں نے اس معاملے میں ان لوگوں کو زحمت بھی نہیں دی تھی۔ بارات ہوٹل پہنچی تو یوں لگا کہ وہاں رنگ و نور کا ایک طوفان امڑ آیا ہو۔ دھیمے سروں میں بجتی موسیقی، خوبصورت ترتیب سے کی گئی لائٹنگ، اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو، ادھر سے ادھر دوڑتے باوردی بیرے، جگہ جگہ تعینات سیکیورٹی گارڈز، سب مل کر بتا رہے تھے کہ شہر کی کسی ممتاز شخصیت کی شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ یہ سارا اہتمام و انصرام لیاقت رانا کی حیثیت کی وجہ سے تھا۔ ان کی مضبوط سیاسی پوزیشن کی وجہ سے ان کے بے شمار جاننے والے تھے، جنہیں اس قسم کے مواقع پر یاد رکھنا ضروری بھی تھا۔ خود شہریار ابھی اپنے کیریئر کے ابتدائی مراحل سے گزر رہا تھا، اور لیاقت رانا ضروری سمجھتے تھے کہ اس کے لوگوں سے روابط بڑھیں۔ اس لیے اس کی دلچسپی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے بہت سے لوگوں کو بلا رکھا تھا، اور اب وہ ایک ایک سے اس کا تعارف بھی کروا رہے تھے۔ نئے ملنے والوں سے تعارف اور پرانے آشناؤں سے الیک سلیک کے مراحل طے کرتا ہوا وہ ایک ٹیبل پر چودھری افتخار عالم شاہ کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ چند اہم کاروباری شخصیات کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور جیسا کہ اس کی عادت تھی، حقے کو چھوڑ کر شہری تقریبات وغیرہ میں سگار کا استعمال کرتا تھا، تو اس وقت بھی سگار پی رہا تھا۔ مبارک ہو اسی صاحب، آخر آپ بھی پھنس ہی گئے۔ مجھے تو آپ کی شادی کا سن کر دل ہی خوشی ہوئی، اور باوجود 10 کام ہونے کے میں دعوت نامہ ملنے پر شادی میں شرکت کے لیے چلا آیا۔ شہریار کے ٹھٹکنے کو محسوس کر کے وہ خود ہی آگے بڑھ کر اس سے ملا اور چہکتے ہوئے بتایا، لیکن شہریار اپنی جگہ حیران تھا کہ چودھری کو آخر دعوت نامہ بھیجا کس نے؟ خود اس نے تو لیاقت رانا کے کہنے کے باوجود اس کا نام لسٹ میں سے کٹوا دیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے جب وہ مصلحتاً چودھری سے تعلقات نبھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اب تو اس کی چودھری سے کھلی جنگ تھی، اور دشمن کو کسی خوشی میں شامل کرنے کا کیا سوال تھا۔ اتنے حیران ہو کر نہ دیکھیں اسی صاحب، بخدا ہم بغیر دعوت کے یہاں نہیں آئے ہیں، آپ کی طرف سے نہ صحیح لڑکی والوں کی طرف سے ہمیں مدعو کیا گیا ہے۔ آپ کی شریک حیات سے ہمارے بڑے گہرے مراسم ہیں، ہمیں مدعو کیے بغیر وہ بیاہ رچا لیتیں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ چودھری کے انداز میں بڑی معنی خیزی تھی، جسے محسوس کر کے شہریار کا چہرہ احساس توہین سے سلگ اٹھا، اور وہ تیزی سے وہاں سے پلٹ گیا۔ اپنی بیوی کے حوالے سے کوئی بھی مرد کوئی ایسی ویسی بات سننا گوارا نہیں کرتا، اور ماریا کے بارے میں تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ چودھری نے اسے اپنا کھلونا بنا رکھا تھا۔ خود ماریا نے اس کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا
کہ اگر اس نے چودھری کا مطالبہ ماننے سے انکار کیا تو وہ اس کی والدہ مسز جوزف کو قتل کروا دے گا۔ ماں کی زندگی کی خاطر ماریا چودھری کی ہوس پوری کرتی رہی تھی، اور اس وقت چودھری نے اسے یہی بات جتائی بھی تھی۔ کھولتے خون کے ساتھ وہ تمام مہمانوں کو نظر انداز کر کے ایک بالکل الگ تھلگ خالی ٹیبل پر جا بیٹھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال کروٹیں لے رہا تھا کہ کہیں میں نے جذبات میں ماریا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے کوئی غلطی تو نہیں کر دی، لیکن مسئلہ اس کے اپنے ضمیر کا تھا۔ ماریا کا وجود پہلے ہی سے کتنا داغدار تھا، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو صرف اس داغ کو دھونے کی کوشش کر رہا تھا جو اس نے لگایا تھا، اور جو خود اس کے اپنے دامن پر بھی لگ کر اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں داغدار کر گیا تھا۔ ارے بھائی نوشے میاں، تم سب سے کٹ کر یہاں اکیلے کہاں بیٹھے ہو؟ قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور دلہا کی عدم موجودگی پر سخت پریشان ہیں کہ بغیر دلہا کے نکاح کیسے ہوگا۔ وہ اپنے ہی خیالات کے گرداب میں نہ جانے کب تک گرا رہتا کہ آئی جی مختار مراد نے قریب آ کر اس سے خوشگوار لہجے میں کہا۔ انہوں نے آج پولیس یونیفارم یا رسمی ڈنر سوٹ کی بجائے سیاہ رنگ کی شیروانی زیب تن کر رکھی تھی اور خوب جچ رہے تھے۔ شہریار کی شادی ان کے نزدیک گھر کی شادی تھی جس میں انہوں نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور اب بھی ایک شفیق بزرگ کی طرح اس سے مخاطب تھے۔ ان کی بات سن کر اس نے رخ موڑ کر سٹیج کی طرف دیکھا۔ وہاں ماریا بھاری کامدار جوڑے اور خوبصورت میک اپ کے ساتھ بڑی شان سے براجمان تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کافی اچھی بھی لگ رہی تھی، لیکن جانے کیا بات تھی کہ اسے بحیثیت ایک انسان پسند کرنے کے باوجود اس کا دل اس کی طرف کھنچتا نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے دنیا میں بے شمار عورتوں میں سے ایک عورت تھی جس کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس عام سی عورت نے اس سے اس کا زوم پارسائی چھین لیا تھا۔ جانے وہ رات کیسی تھی جب وہ ماریا کے لیے دیوانہ ہو گیا تھا اور اپنی ساری حدود پار کر بیٹھا تھا۔ ایسا تو کبھی ماہبانوں کی موجودگی میں بھی نہیں ہوا تھا، حالانکہ ماہبانوں وہ لڑکی تھی جس کے لیے اس نے پہلی بار اپنے دل میں کوئی کشش محسوس کی تھی۔ اس کشش کے باوجود اس کے قدم ماہبانوں کی موجودگی میں کبھی بہکنے نہ پائے تھے۔ کس سوچ میں گم ہو بیٹا؟ رانا صاحب تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اب نکاح ہو جانا چاہیے تاکہ تقریب وقت پر ختم ہو سکے۔ اسے خاموش پا کر مختار مراد نے اسے ٹوکا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی میت میں سٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پہنچتے ہی نکاح کی رسمی کارروائی شروع ہو گئی، اور پھر چند بولوں کی ادائیگی سے وہ ماریا کا بن گیا۔ نکاح کے بعد حسب روایت لوگ دلہا دلہن کو مبارکبادیں دینے لگے، ساتھ ہی ڈنر بھی شروع کروا دیا گیا۔ بے پناہ مصروفیت کے ان لمحات میں ہوٹل کا ایک ملازم شہریار کے قریب آ کر اس سے مخاطب ہوا۔ سر، آپ کے لیے کال ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود کارڈلیس کو نمایاں کرتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ میرے لیے کال؟ وہ بھی ہوٹل کے نمبر پر؟ شہریار حیران ہوا۔ کون بات کر رہا ہے؟ نام بتایا ہے کال کرنے والے نے؟ کارڈلیس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے اس نے دریافت کیا۔ نو سر، کال کرنے والے نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اسے آپ کو کوئی بہت ہی اہم اطلاع دینی ہے۔ ملازم نے مؤدبانہ اسے بتایا۔ اوکے، میں بات کرتا ہوں۔ اس نے ملازم کے ہاتھ سے کارڈلیس لے کر ماؤتھ پیس میں ہیلو کہا۔ شادی مبارک ہو جناب، اس کی ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے چہکتے ہوئے کہا گیا۔ آپ مجھے کون سی اہم اطلاع دینا چاہتے ہیں؟ اس کی مبارکباد کو نظر انداز کرتے ہوئے شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں آپ کو ایک افسوسناک واقعے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کا لب و لہجہ ہرگز بھی ایسا نہیں تھا جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ جس افسوسناک واقعے کی اطلاع دینا چاہتا ہے اس پر اسے خود بھی کوئی افسوس ہے۔ میں سن رہا ہوں، فرمائیے۔ شہریار نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے ہموار لہجے میں اس سے کہا۔ اس فون کال کو نمٹانے کے لیے وہ باقی لوگوں سے الگ ہو کر ٹہلتا ہوا ایک خالی گوشے میں آ گیا تھا۔ یہ واقعہ پیر آباد میں پیش آیا ہے۔ میں آپ کو اس واقعے کی اطلاع اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس کے پیچھے موجود وجہ سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ فون کرنے والے نے اصل واقعہ سنانے سے پہلے تمہید باندھی۔ شہریار کچھ بھی کہے بغیر اس کی باقی بات سننے کا منتظر رہا۔ البتہ پیر آباد کا نام سن کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے لیے واقعی کوئی بری خبر موجود ہے۔ میری معلومات کے مطابق آپ نے چودھری افتخار کی حویلی سے ایک لڑکی ماہبانوں کو فرار کروانے کے لیے ان کے ملازم میاں بیوی کو استعمال کیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی بعد میں پراسرار طور پر مردہ پائے گئے، لیکن چودھری افتخار پر یہ واضح ہونے کے بعد کہ ان دونوں مقتولین ملازمین نے
ان کے ساتھ نمک حرامی کی ہے۔ انتقاماً ان کے نوجوان بیٹا بیٹی کو گھر سے اٹھوا لیا اور ابھی 2 گھنٹے قبل ان دونوں بہن بھائیوں کو ماں باپ کے کیے کی سزا دینے کے لیے برہنہ حالت میں منہ کالا کر کے پورے گاؤں میں گدھے پر بٹھا کر گھمایا گیا ہے۔ لڑکا عمر میں بہن سے چھوٹا تھا، لیکن بہرحال اتنا سمجھدار ضرور تھا کہ بے عزتی کو محسوس کر سکے۔ اس سے اپنی اور اپنی جوان بہن کی تذلیل برداشت نہیں ہوئی اور وہ اپنے نہتہ ہونے کی پرواہ کیے بغیر چودھری کے کارندوں پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کی یہ جرت ظاہر ہے ان لوگوں کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے رائفلوں کے بٹ مار مار کر لڑکے کی کھوپڑی توڑ ڈالی۔ مجھے جو آخری اطلاع ملی ہے اس کے مطابق لڑکی اپنی رسوائی اور بھائی کی موت کا دکھ برداشت نہیں کر سکی اور اس نے اپنے آپ کو آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ میرے خیال میں شادی جیسے اہم موقع پر یہ خبر سن کر آپ سخت بدمزہ ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کی پیرآباد کے لوگوں سے دلی ہمدردی دیکھتے ہوئے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو فوری طور پر یہ خبر پہنچا دی جائے۔ خبر سنانے والے کا لہجہ آخر میں خاصا تنزیہ ہو گیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ یہ خبر کسی نیک نیتی کے بجائے صرف اس کی خوشی برباد کرنے کے لیے سناتا رہا ہے۔ بہت ممکن تھا کہ وہ چودھری کے اشارے پر ہی یہ کام کر رہا ہو۔ کیا آپ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گے؟ شہریار نے سلگتے ہوئے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ سوری سر، میں خود کو مشکل میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ ویسے بھی نام میں کیا رکھا ہے، میرا اصل کام تھا آپ کو باخبر کرنا، سو وہ میں نے کر دیا، اس شخص نے جواب دیا اور پھر یکدم ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پہلے ہی سے اندرونی خلفشار سے بڑھ جانے والا دوران خون کنپٹی پر ٹھوکریں مار مار کر اسے کچھ کر گزرنے پر اکسا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے چودھری کا قتل کر ڈالے تاکہ کرۂ ارض پر سے ایک فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جھنجھلائے ہوئے انداز میں کارلس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بینچتے ہوئے اس نے چودھری کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ اسے فوراً ہی نظر آ گیا، وہ بھی اس حالت میں کہ اس کی نظریں اس پر ہی ٹکی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ چودھری کا یہ انداز دیکھ کر اس کے اس شبے کی تصدیق ہو گئی کہ اس تک خبر پہنچانے والا چودھری کا ہی کوئی گماشتہ تھا۔ بہت تاک کر بہت تاک کر ایک طے شدہ وقت پر اس تک یہ خبر پہنچانے کا مقصد یقیناً اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا تھا، اور واقعی وہ بہت بری طرح تپ گیا تھا۔ چنانچہ ہر طرح کی مصلحت اور رکھ رکھاؤ کو بالائے طاق رکھتا ہوا تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا چودھری تک پہنچا اور اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ چودھری نے دور سے ہی اس کا ارادہ بھانپ لیا تھا، لیکن کوئی مزاحمت اس لیے نہیں کی کہ وہ جانتا تھا اتنے ہجوم میں شہریار اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، البتہ الٹا اس کے خلاف ہی ایک سکینڈل بن جائے گا۔ اس کا ہر اندازہ درست ثابت ہوا۔ جیسے ہی شہریار نے اس کا گریبان پکڑا ایک شور سا مچ گیا اور کئی لوگ بیچ بچاؤ کروانے کے لیے آگے بڑھے۔ چھوڑ دو مجھے، یہ شخص اس لائق نہیں ہے کہ اسے زندہ چھوڑا جائے۔ بفرا ہوا شہریار کسی کے قابو میں آنے کو تیار نہیں تھا۔ کئی افراد نے مل کر اسے چودھری سے الگ کیا اور پھر اسے ایک علیحدہ کمرے میں لے گیا۔ یہ کیا بے وقوفی تھی شہریار، اپنی نہیں تو کچھ میری ہی عزت کا خیال کرتے۔ کل صبح کے اخبارات میں تمہاری اس حرکت کی خبر تصویروں سمیت لگی ہوگی، بلکہ صبح کا بھی کیسا انتظار، الیکٹرانک میڈیا تو ابھی تھوڑی دیر میں نمک مرچ لگا کر یہ خبر نشر کرے گا۔ لیاقت رانا شاید زندگی میں پہلی بار اس سے اس لہجے میں بات کر رہے تھے۔ در حقیقت زندگی میں پہلی بار ہی ایسا ہوا تھا کہ انہیں شہریار کی وجہ سے شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ ان کے لیے باعث فخر رہا تھا اور کبھی بھی اس نے اپنا سیلف کنٹرول اس طرح سے نہیں کھویا تھا۔ ہونے دے خبر نشر، میں خود میڈیا والوں کو چودھری کے کرتوت بتاؤں گا۔ اس کا غصہ ابھی اترا نہیں تھا، چنانچہ وہ بدستور جذباتیت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تم اس کے بارے میں سچ بتاؤ گے اور وہ جواب میں جھوٹ گڑ گڑ کر تمہیں بدنام کر دے گا۔ میڈیا والوں کو سچ اور جھوٹ دونوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، انہیں بس چٹپٹی مسالے دار خبریں چاہیے ہوتی ہیں جن سے ان کے چینل کا کاروبار چلتا رہے۔ لیاقت رانا نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تو وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ سوری مامو جان، واقعی مجھ سے جذبات میں ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے، ان سے معذرت کرتے ہوئے اس نے اعتراف کیا۔ مجھ سے سوری کہہ دینے سے مسئلہ حل تھوڑی ہو جائے گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری اس حرکت پر مجھے لوگوں کے سامنے کتنی اور کیا کیا وضاحتیں دینی پڑیں گی۔ وہ تو شکر ہے کہ صدر اور وزیر اعظم صاحب اپنے مصروف شیڈول کی وجہ سے تقریب میں شرکت نہیں کر سکے، ورنہ مجھے ان کے سامنے بھی سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کا موڈ سچ مچ بڑا خراب تھا۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں مامو جان، بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ اس نے انہیں منانے کی کوشش کی۔ تمہیں بچپن سے ناقابل برداشت باتوں کو برداشت کرنے کی تربیت دی گئی ہے،
اگر تمہارے ہمارے جیسے لوگ یوں اپنا ٹیمپر لوز کرتے رہے تو عوام کو تو ہر روز ایک تماشا دیکھنے کو ملے گا۔ بہرحال فی الحال میں تمہیں اس حرکت کے لیے معاف کر رہا ہوں، وہ بھی صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آج تمہاری شادی ہے۔ لیاقت رانا اس سے یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے اور وہ وہاں تنہا رہ گیا۔ تنہائی ملتے ہی وہ بے دم سا ہو کر ایک ٹو سیٹر پر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ بند کمرے کی یہ عافیت عارضی ہے، باہر ایک ہجوم تھا جس کی زبانوں پر بہت سے سوال مچل رہے ہوں گے۔ اسے ان سوالوں کے معقول جواب بھی سوچنے تھے اور آئندہ کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل بھی بنانا تھا جس پر عمل کر کے چودھری کے شر سے نمٹا جا سکے۔ بڑے سے پتھر پر بیٹھی ہوئی ماہبانوں نے نظریں گھما کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی اس سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں تھا اور ایک آدمی کنویں سے پانی نکال رہا تھا۔ اس کی پھرتی اور جفاکشی دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک سخت جان آدمی ہے۔ اس نے گھیردار شلوار قمیض کے ساتھ سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی اور چہرے پر خوب بڑی ہوئی داڑھی مونچھیں تھیں، اس جیسے حلیے کہ یہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے اور حلیوں کے علاوہ ان کے درمیان جو قدرے مشترک تھی وہ ان کا پیشہ تھا۔ 2 دن ان لوگوں کے درمیان گزارنے کے بعد وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ وہ سب پیشہ ور ڈاکو ہیں اور جہاں جنگل میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کی اس پناہ گاہ میں زندگی کی تمام بنیادی ضروریات پوری کرنے کا انتظام تھا۔ وہ یہاں کافی ٹھاٹھ باٹ سے رہ رہے تھے اور کیوں نہ رہتے کہ ان کے پاس لوگوں سے لوٹا ہوا بہت سا مال مفت ہونے کے علاوہ وہ روپیہ بھی تھا جو انہیں سپورٹ کرنے والے وڈیرے اور جاگیردار بڑی فراخ دلی سے فراہم کرتے تھے۔ بدلے میں یہ ڈاکو ان کے احکامات کی تعمیل کر دیا کرتے تھے۔ وہ کسی ایک کے وفادار یا ملازم نہیں تھے، جو ان کو رقم فراہم کرتا اس کی خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ کس سازش کا شکار ہو کر یہاں تک پہنچائی گئی ہے اسے صحیح سے علم نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آ گیا تھا کہ حویلی کے مہمان خانے سے نکلتے ہوئے وہ جس خوش فہمی کا شکار تھی وہ سراسر غلط تھی۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کی حویلی میں موجودگی کا پتہ چلا کر شہریار نے اس کی رہائی کا بندوبست کیا ہے۔ خود کو لینے کے لیے آنے والوں کے ساتھ وہ کافی دیر تک اسی خیال کے تحت سفر کرتی رہی تھی، لیکن پھر ان کے سفر کی سمت دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ تاریک راہوں پر گھوڑے دوڑاتے وہ لوگ جنگل میں داخل ہو گئے تھے اور کسی قسم کی دشواری یا جھجک کے بغیر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں جنگل کے اندر ہونے والے اس سفر نے ماہبانوں کو خوف زدہ کر دیا اور اس نے اپنے آگے موجود گھڑ سواروں سے استفسار کیا۔ اس استفسار کے جواب میں اسے بے ہوشی کی کوئی دوا سنگھا دی گئی اور دوبارہ جب اسے ہوش آیا تو وہ اس جگہ موجود تھی۔ یہ انوکھی جگہ تھی، یہاں جنگلی بیل بوٹوں کی خوشبو بھی تھی اور پرندوں کی چہکاریں بھی، تازہ ہوا بھی تھی اور ٹھنڈا میٹھا پانی بھی، لیکن پھر بھی کسی خوبصورتی کے بجائے وحشت کا احساس ہوتا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس کا اچھا خاصا وقت ایک تنگ جھونپڑی نما جگہ پر گزارنا پڑا تھا، جہاں اسے وقت پر کھانا فراہم کر دیا جاتا تھا۔ اس کے لیے کھانا لے کر آنے والی ایک عورت نے ہی اس کے پوچھنے پر اسے بتایا تھا کہ وہ جنگل میں ڈاکوؤں کے ایک ڈیرے پر موجود ہے اور کسی وڈیرے سے سودے بازی کے نتیجے میں یہاں پہنچائی گئی ہے۔ وہ وڈیرا کون تھا اس بات کا عورت کو خود بھی علم نہیں تھا، خود ماہبانوں بھی درست اندازہ لگانے سے قاصر تھی۔ وہ چودھری افتخار عالم شاہ کی قید میں تھی اور وہاں سے اسے بہت پراسرار طریقے سے یہاں پہنچایا گیا تھا۔ اگر یہ کام چودھری کا تھا تو اسے اتنا لمبا چوڑا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سیدھے سادے طریقے سے بھی اسے ان لوگوں کے حوالے کر سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ تو خود اس کا متمنی تھا، اس سے بھلا یہ امید کیسے رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اسے کسی اور کے حوالے کر دے؟ یہ کسی دوسرے ہی شخص کا کام تھا جو کسی نہ کسی طرح چودھری کا دشمن تھا اور اسے ذکر پہنچانا چاہتا تھا، لیکن وہ بہرحال اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ یوں بھی اس کے لیے اس سوال کا جواب جاننے سے زیادہ اہم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا تھا۔ قسمت و حالات کے گرداب میں پھنسی وہ ایک مصیبت سے نکلتی تھی تو دوسری میں الجھ جاتی تھی۔ حالات نے اسے ایسا بے دست و پا کر دیا تھا کہ وہ ایک عام فرد کی طرح معمول کی زندگی گزارنے سے قاصر تھی۔ پچھلے دنوں شہریار کے تعاون سے اس نے ایسی زندگی کا آغاز کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس زندگی کا دورانیہ بہت مختصر ثابت ہوا اور وہ ایک اور نئے جال میں پھنس گئی۔ ڈاکوؤں کے اس ڈیرے پر پہنچنے کے بعد اسے تقریباً 1.5 دن بعد جھونپڑی سے باہر آنے کی اجازت دی گئی، اور وہ بھی اس حالت میں کہ اس کے دونوں پیروں کے درمیان ایک زنجیر تھی۔ اس زنجیر کا طول اتنا کم تھا کہ وہ تو
کہ وہ چل تو بے شک سکتی تھی، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر۔ یہ انتظام یقیناً اسے فرار سے روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ چلنے پھرنے کی آزادی کیوں دی گئی، وہ اس نے اس وقت جانا جب اسے جھونپڑی سے نکالنے کے بعد ایک اوپن ایئر کچن میں پہنچایا گیا اور ایک بڑا سا تھال بھر کر آٹا گوندنے کے بعد روٹی پکانے کا حکم ملا۔ اتنی مقدار میں آٹا گوندنے اور روٹیاں پکانے کا یہ اس کی زندگی میں پہلا اتفاق تھا۔ ان گنت روٹیاں پکا پکا کر اس کے حواس جانے لگے اور اسے یوں لگا کہ وہ انسانوں کی بجائے جنوں کی خوراک کا بندوبست کرنے پر مامور کر دی گئی ہے۔ روٹی پکا کر فارغ ہوئی تو اس کی کمر تختے کی طرح اکڑ گئی اور جسم کے ایک ایک مسام سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس نے خود کو واپس جھونپڑے میں لے جانے کے لیے آنے والے ڈاکو سے درخواست کی کہ اسے کچھ دیر کھلی ہوا میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے۔ وہ ڈاکو جو اپنے حلیے اور چال ڈھال سے باقی سب سے مختلف نظر آتا تھا، اس کی یہ بات مان گیا اور اب وہ اس بڑے سے پتھر پر بیٹھی ہوئی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے یہاں بیٹھنے کی اجازت دینے والا ڈاکو بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا اور بڑی تندہی سے رائفل کی صفائی کر رہا تھا۔ ماہ بانو یوں ہی اس کا جائزہ لینے لگی۔ ڈاکو جوان العمر آدمی تھا اور اس نے باقی سب کی طرح گھیردار شلوار قمیض کی بجائے گھسی ہوئی جینز اور ٹی شرٹ کے اوپر چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود داڑھی بھی خاصی نفاست سے ترچھی ہوئی تھی اور چہرے پر وحشت کی بجائے قدر نرمی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ وہ ان میں سے نہیں بلکہ ان سے مختلف کوئی پڑھا لکھا انسان ہے، لیکن لگنے سے کیا ہوتا ہے، تھا تو بہرحال وہ ان ڈاکوؤں کا ہی ایک ساتھی۔ اے لڑکی چل ادھر آ اور کپڑے دھونے میں اس کا ہاتھ بٹا۔ وہ جانے کب تک اپنے خیالوں میں مگن رہتی کہ ایک کرخت آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے آواز کی سمت میں دیکھا۔ کنویں سے پانی نکالنے والا تنومند ڈاکو اس سے مخاطب تھا۔ کچھ دیر قبل جب اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ تنہا تھا، لیکن اب اس کے قریب ایک مدکوک سی عورت کھڑی نظر آ رہی تھی۔ عورت کے جسم پر معمولی گھسا پیٹا لباس تھا جو اس کے دبلے پتلے لاغر جسم پر خاصا ڈھیلا ہو رہا تھا۔ ماہ بانو پکارنے والے کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور زنجیر میں جکڑے پیروں سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی سمت بڑھ گئی۔ قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کنویں کے قریب ہی ایک بڑا سا چبوترا بنا ہوا ہے جس پر دھلنے والے کپڑوں کا ایک گٹھڑ رکھا ہوا ہے۔ میں کپڑوں کو صابن لگا کر دیتی جاتی ہوں، تم انہیں کھنگال لینا، عورت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر گٹھڑ کھولنے لگی۔ ماہ بانو کا کام فی الحال شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ کھڑی عورت کا جائزہ لیتی رہی۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ کافی عمردار محسوس ہو رہی تھی۔ شاید کام کی زیادتی نے ہی اسے چڑچڑا بھی کر دیا تھا۔ اپنی حالت کے برخلاف وہ خاصی پھرتی سے کام کر رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ماہ بانو نے اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا۔ لیلا، عورت نے مختصر جواب دیا اور ایک قمیض کو برش سے رگڑنے لگی۔ اس کا انداز دیکھتے ہوئے ماہ بانو کو اندازہ ہوا کہ وہ بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ خود بھی خاموشی سے کام میں لگ گئی۔ یہ کام روٹیاں پکانے سے زیادہ محنت طلب اور دشوار تھا۔ کپڑے نہ صرف بے حد میلے تھے بلکہ ان سے شدید بو بھی اٹھ رہی تھی۔ ماہ بانو کو کئی بار ان کی بو سے ابکائی سی آ گئی۔ بہت مشکل کام ہے یہ تو، بندہ اس بو سے مر بھی سکتا ہے۔ ایک گھیردار شلوار کو زور لگا کر نچوڑتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ یہاں موت اتنی آسان نہیں ہے، تم صرف کپڑے دھونے سے گھبرا گئیں، جب ان کے بدبودار جسموں کو برداشت کرنا پڑے گا تب کیا کرو گی؟ اس کی ساتھی عورت نے اس کی بڑبڑاہٹ کے جواب میں طنز سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ ماہ بانو متوحش ہوئی۔ مطلب بہت جلد تمہیں خود سمجھ آ جائے گا۔ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے کر وہ دھلے ہوئے کپڑوں سے بھری بالٹی اٹھا کر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ کچھ فاصلے پر زمین میں بانس گاڑ کر ان کے ساتھ رسیاں باندھی گئی تھیں۔ لیلا نامی وہ عورت کپڑے جھٹک جھٹک کر رسیوں پر پھیلانے لگی۔ ماہ بانو کچھ دیر تک اسے یہ کام کرتا دیکھتی رہی، پھر وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کے جسم کا جوڑ جوڑ اس مشقت سے دکھ چکا تھا اور اب وہ اپنے لیے مخصوص جھونپڑی میں جا کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے اس کی نظر یوں ہی اس طرف گئی جہاں سب سے منفرد نظر آنے والا ڈاکو بیٹھا اپنی رائفل صاف کر رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ٹھٹک گئی کہ وہ ڈاکو اپنا کام چھوڑ کر بہت محویت کے ساتھ اسے تک رہا ہے۔ ماہ بانو سے نظر ملی تو اس نے آہستہ سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا، لیکن اس کی چوری تو بہرحال وہ پکڑ ہی چکی تھی۔ ڈاکو کی محویت نے لیلا کی کچھ دیر قبل کہی ہوئی بات کے ساتھ مل کر اس کو بری طرح ہراساں کر دیا۔
زندگی میں پے در پے پیش آنے والے کئی واقعات نے مل کر اسے اس کم عمری میں ہی یہ بات سمجھا دی تھی کہ مرد مفت میں ہاتھ آئی عورت کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اوڑھنی کو اور بھی اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتی ہوئی تیز تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ پیروں میں پڑی زنجیر اس تیزی کو قائم رکھنے میں اگرچہ رکاوٹ ڈال رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے حتی الامکان تیزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جھونپڑی میں پہنچ کر اس نے قدرے سکون کا سانس لیا اور زمین پر بچھی ترپال پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی۔ مشقت سے تھکے ہوئے جسم نے اسے بہت دیر تک سوچنے کا موقع نہیں دیا اور جلد ہی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ سوتے ہوئے وقت کا کتنا بڑا حصہ گزر گیا اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ بہت گہری نیند سوتے ہوئے ایک عجیب سے احساس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اس احساس کو سمجھتے ہی اسے بری طرح ڈنگ لگا اور وہ اچھل کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ جھونپڑی میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کونے میں جلتی چھوٹی سی لالٹین کی مدھم لو نے ماحول کو بس اتنا واضح کیا تھا کہ وہاں موجود اشیاء سائے کی صورت میں نظر آ رہی تھیں۔ ماہبانوں نے ماحول کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کے ذہن نے سب سے پہلے اس احساس کا تجزیہ کیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ انسانی ہاتھ کا لمس تھا جسے وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر متحرک محسوس کر سکتی تھی۔ متحرک ہاتھ کا کھردرا پن اور سختی صاف بتا رہی تھی کہ وہ مردانہ ہاتھ ہے۔ لمحہ بھر میں مکمل ہونے والے تجزیے کا نتیجہ سامنے آتے ہی وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ پر متحرک ہاتھ اس کے اس رد عمل پر فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ ماہبانوں نے آنکھیں پھاڑ کر تاریکی کی چادر میں چھپے اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی۔ ذرا سی کوشش سے ماحول سے ہم آہنگ ہو جانے والی اس کی نظروں نے جس شخص کو شناخت کیا وہ اس کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ چند گھنٹے قبل ہی تو اس نے اس شخص کے بارے میں اندازہ لگایا تھا کہ وہ اپنے سب ساتھیوں سے مختلف ہے، لیکن شاید صرف اس کا ظاہر ہی ان لوگوں سے مختلف تھا۔ باطن میں وہ بھی وہی تھا جو اس کے دوسرے ساتھی تھے۔ اپنے مختلف پہناوے کی وجہ سے وہ دوسروں سے کچھ منفرد محسوس ہوا تھا، اور ماہبانوں نے اس وقت اسے آسانی سے شناخت بھی اس لیے کر لیا تھا کہ وہ دوسرے ڈاکوؤں کی طرح گھیردار شلوار قمیض کی بجائے جینز اور شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ حلیے سے دوسروں سے الگ نظر آنے والا کردار کے معاملے میں بالکل مختلف ثابت ہوا تھا۔ اس کے ساتھی اگر دن بھر اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے تھے تو وہ بھی اپنی ہوس پوری کرنے رات کی تاریکی میں اس تک پہنچ گیا تھا۔ ماہبانوں کو خود کو اس کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھنا تھا، چنانچہ وہ تیزی سے اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچنے لگی۔ ایم سوری، میں نے آپ کی نیند خراب کر دی۔ وہ کچھ سوچ پاتی اس سے قبل ہی اندھیرے کی چادر کے اس پار سے ایک آواز سفر کرتی ہوئی اس تک پہنچی اور اپنے الفاظ سے اسے پہلے سے بھی زیادہ چونکا گئی۔ بولنے والے کا لہجہ بہت صاف اور نرم تھا اور واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس شخص کی ہر خصوصیت سے بڑھ کر ماہبانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس وقت اس کی وہاں موجودگی کی وجہ جان سکے، کیونکہ اس کی جس حرکت کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی تھی وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھی۔ میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ صرف مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں یہاں آ سکوں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں نے یہ اختیار خود اپنے لیے حاصل کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ماہبانوں نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ تاریکی کی وجہ سے اس کے چہرے کے نقوش بھی واضح طور پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ تاثرات سمجھنا تو بہت دور کی بات تھی۔ مطلب، اس نے سوچنے والے انداز میں کہا اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ ماہبانوں اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ آخر اس نے کچھ دیر بعد اپنے لبوں پر پڑا خاموشی کا قفل کھول ہی دیا۔ ہم ڈاکو ہیں اور ان جنگلات میں پناہ گزین ہیں، یہ بات تو تم نے جان ہی لی ہوگی۔ اس نے گویا اصل گفتگو سے قبل تمہید باندھنے کے لیے یہ سوال کیا۔ ظاہر ہے اور بہت سے لوگوں کی طرح میں بھی یہ بات جانتی ہوں کہ ان جنگلات میں ڈاکوؤں کا ٹھکانہ ہے جو وقتاً فوقتاً ارد گرد کے معصوم دیہاتیوں کو لوٹتے رہتے ہیں۔ اپنی ان معلومات کی روشنی میں میرے لیے یہ اندازہ لگانا کیا مشکل تھا کہ تم لوگ ڈاکو ہو۔ ویسے اگر میرے علم میں یہ بات نہ بھی ہوتی تو تم لوگوں کی وضاقتہ اور اسلحہ دیکھ کر بھی سمجھ جاتی۔ ماہبانوں نے اسے جواب دیا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یقیناً تم نے ہمیں دیکھتے ہی ہمارے بارے میں جان لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس جنگل میں اپنے لیے زندگی کی ممکنہ سہولیات جمع کر لی ہیں اور کافی آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز کی بہت کمی ہے اور اس چیز کے بغیر رہنا مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ماہبانوں نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا
کہ وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہاں اتنے بہت سارے مردوں کے درمیان اس نے عورت کی شدید قلت دیکھی تھی۔ اپنے علاوہ یہاں اس نے صرف دو عورتیں دیکھی تھیں، ایک وہ موٹی تڑنگی عورت جو اسے کھانا وغیرہ پہنچاتی رہی تھی، اور دوسری وہ سوکھی چمڑخ جس کے ساتھ مل کر اس نے آج ان ڈاکوؤں کے میلے کپڑوں کا ڈھیر دھویا تھا۔ وہ دو عورتیں تھیں، یقیناً اتنے سارے مردوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ناکافی تھیں۔ پھر ان کا جو حال تھا، اسے دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی مرد کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتی ہوں گی، اور وہ بس مجبوراً ہی ان سے کام چلا رہے ہوں گے۔ ایسے میں ماں بانوں کا تازہ گلاب کا سا شاداب وجود دیکھ کر ان کی رال ٹپکنا تو لازم تھا، اور اس کے سامنے موجود شخص یقیناً اس کا پہلا طلبگار بن کر یہاں آیا تھا۔ اس کے بعد شاید وہ بھی باقی دونوں عورتوں کی طرح سب کی مشترکہ جاگیر بن جاتی۔ ان عورتوں کے ساتھ وہاں کیا سلوک روا رکھا جا رہا تھا، اس بات کا اندازہ اس نے خود ہی لگا لیا تھا، اور اب خود کو بھی انہی کی قطار میں محسوس کر کے اندر سے کانپ کر رہ گئی۔ اس کی کیفیت سے بے نیاز اس کی تنہائی میں آنے والے ڈاکو نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ اپنی زندگی میں موجود اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہاں کچھ نہ کچھ بندوبست کیا جاتا رہتا ہے۔ کبھی کسی واردات کے وقت جسے موقع لگے وہ استفادہ کر لیتا ہے، کبھی یہ لوگ کہیں سے کوئی لڑکی اٹھا لاتے ہیں، اور کبھی کبھار کسی پیشہ ور طوائف کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، لیکن یہ سارے چانسز مشکل سے ہی ملتے ہیں۔ پکڑے جانے کا خوف کبھی بھی کسی کو دل بھر کر اپنی حسرتیں نکالنے کا موقع نہیں دیتا۔ ہمارا ایک ساتھی اس معاملے میں بہت ہی بے صبرا تھا، اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بڑی پابندی سے ایک طوائف کے کوٹھے پر جاتا تھا۔ وہاں کسی نے مخبری کر دی، پولیس نے چھاپا مار کر اسے کوٹھے پر سے گرفتار کر لیا۔ ہم تک بھی اس کی گرفتاری کی اطلاع پہنچ گئی۔ پورے گروہ میں کھلبلی مچ گئی کہ جانے کب اس ساتھی کے ذریعے پولیس ہمارے ٹھکانے تک پہنچ جائے۔ ہم سارے روپوش ہونے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن ہمارا وہ ساتھی بھی جوان کا بچہ نکلا۔ پولیس کا تشدد سہتے سہتے اس نے اپنی جان دے دی، لیکن زبان نہیں کھولی۔ وہ اسے ایک بات کی تفصیل بتاتے بتاتے دوسرے معاملے کو چھیڑ بیٹھا، اور اپنے ساتھی کی تعریفیں کرنے لگا۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ مجھے تمہارے ان سب معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھی خاصی خوفزدہ مہبانوں نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اسے ٹوکا۔ مگر میرا خیال ہے کہ تمہیں دلچسپی لینی چاہیے، اب تم ہمارے درمیان ہو، اور یقیناً تمہیں ایک طویل عرصے تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویسے بھی میں نے یہ سب کچھ تمہیں خود سے بتانا شروع نہیں کیا ہے، تم نے مجھ سے کچھ سوالات کیے تھے، اور میں تمہیں ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسے اپنا ٹوکے جانا پسند نہیں آیا، اور کچھ ناراضی سے اسے جواب دیتے ہوئے بولا، میں تو یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ میں یہاں کیسے اور کس کی وجہ سے پہنچی ہوں۔ کیا تم مجھے میرے ان سوالوں کے جواب دو گے؟ اس شخص کا رواں لہجہ اس کے تعلیم یافتہ ہونے کی چغلی کھا رہا تھا، اور ایک ہی چیز مہبانوں کو امید دلا رہی تھی کہ وہ ڈاکو ہونے کے باوجود قدرے مہذب ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کی ناراضی کے باوجود حوصلہ کرتے ہوئے اپنے ذہن میں اٹکے سوالات بھی کر ڈالے۔ یوں بھی وہ جس تواتر سے بول رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ گفتگو کی روانی میں وہ اسے بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ تم جو جاننا چاہتی ہو میں تمہیں وہ بھی بتا دوں گا، لیکن پہلے تم مجھے اپنے پچھلے سوالوں کا جواب مکمل کرنے دو۔ میں کبھی بھی ادھورے پرچے حل کرنے کا عادی نہیں رہا۔ اس کے اس جملے نے مہبانوں کا یقین اور بھی پختہ کر دیا کہ وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، جو نہ جانے کس طرح ان اجڑ ڈاکوؤں کے ساتھ آ ملا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تم اپنی بات مکمل کر لو، پھر مجھے میرے اس سوال کا جواب دے دینا۔ اس نے قدرے نرم اور متوازن لہجے میں گویا اسے اجازت دی۔ اس پر چھا جانے والا خوف بھی اب بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے ساتھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتے ہیں۔ کچھ نہ ملے تو یہاں ڈیرے پر موجود دونوں عورتوں میں سے ہی کسی سے کام چلا لیا جاتا ہے، لیکن میں اپنے ساتھیوں میں وہ واحد شخص ہوں جس نے خود کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ میری زندگی میں عورت کا خانہ بالکل خالی رہا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی خواہش نہیں ہے، یا میں کوئی زاہد خشک ہوں۔ میں بھی ہر مرد کی طرح اپنے دل میں ایک عورت کی تمنا رکھتا ہوں، لیکن اس معاملے میں میرا نفس کسی جانور کی طرح بے لگام نہیں ہے۔ اصل میں جمالیاتی ذوق اتنا بلند ہے کہ کوئی معمولی عورت کبھی میرے معیار پر پوری ہی نہیں اتر سکی۔ میرے ساتھی میری اس بات کو نہیں مانتے تھے، اور اکثر اس شک کا اظہار کرتے تھے کہ شاید میں اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ میں نے کبھی ان کے شکوک دور کرنے کے لیے بھی خود کو اپنے معیار سے نیچے لانا پسند نہیں کیا،
لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ میرا انتظار ختم ہو گیا ہے اور تم ہی وہ عورت ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے نمبردار سے کہہ کر تمہیں اپنے لیے مانگ لیا اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ تمہیں میرے سوا کوئی اور نہیں چھوئے گا، کیونکہ میں نے پہلی بار کسی عورت کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ اس لیے سردار نے میری بات ماننے سے انکار نہیں کیا اور وعدہ کر لیا کہ جب تک میرا تم سے دل نہیں بھر جاتا میں خود اجازت نہیں دے دیتا، تب تک گروہ کا کوئی دوسرا شخص تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ نہایت اطمینان سے جو کچھ بتا رہا تھا اسے سن کر مہبانوں کا اپنا سارا اطمینان رخصت ہو گیا اور وہ سمجھ گئی کہ وہ ایک بار پھر ان حالات میں پھنس گئی ہے جن سے اب تک بچتی رہی ہے۔ چودھری افتخار سے لے کر اس ڈاکو تک اس نے مردوں کے کئی روپ دیکھے تھے۔ وہ سارے زبان، لباس اور پیشے وغیرہ کے اعتبار سے تو ایک دوسرے سے مختلف تھے، لیکن عورت کے معاملے میں سب کا ندیدہ پن یکساں تھا۔ وہ اللہ کی مہربانی سے اب تک ان حیوان صفت مردوں سے بچتی رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اب اس جنگل بیابان میں اس کے ساتھ کیا پیش آتا ہے، ایک ایسی جگہ پر جہاں سبھی عورت کے معاملے میں بھوکے درندوں کی طرح تھے۔ کوئی اس کا مددگار ثابت بھی ہوتا تو کیسے؟ میں تمہیں تمہارے ناپاک ارادوں میں ہرگز بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ خوف زدہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے مالک بنے بیٹھے ڈاکو کے سامنے اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ اس موضوع پر پھر بات کریں گے، ابھی تو میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، اور یہ بات میں تم پر پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ میں ادھورے پرچے حل کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اس نے مہبانوں کی بات کو کسی دخل اندازی سے زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوئے اسے جواب دیا اور اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، تم نے پوچھا تھا کہ تم یہاں کیسے اور کس کی وجہ سے پہنچی ہو، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تمہیں یہاں پہنچانے کا ذمہ دار چودھری کا داماد اشرف شاہ ہے۔ کسی وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری شادی چودھری سے ہو، اس لیے اس نے تمہیں حویلی سے غائب کرنے کا بندوبست کر دیا۔ وہ چاہتا تو تمہیں ہلاک بھی کروا سکتا تھا، لیکن اس نے ایک تیر سے دو شکار کرتے ہوئے تمہیں تحفے کے طور پر سردار کے حوالے کر دیا۔ سردار کی اشرف شاہ سمیت سارے چودھریوں سے اچھی دوستی ہے اور اس دوستی کو نبھانے کے لیے ان کے درمیان باہمی مفادات کے سلسلے میں اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اب تم اپنا معاملہ ہی لے لو۔ اشرف شاہ نے اپنی خواہش کے مطابق تم سے جان بھی چھڑا لی اور سردار کو تحفہ بھیج کر اسے خوش بھی کر دیا۔ اب آئندہ اشرف شاہ سردار سے اپنا کوئی کام کہے گا تو سردار انکار تھوڑی کر سکے گا۔ اس کا جواب سن کر مہبانو سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اشرف شاہ کو اس سے کیا دشمنی تھی کہ اس نے اسے یہاں ڈاکوؤں کے درمیان بھیج دیا، لیکن سوچنے پر بھی اسے دشمنی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ البتہ وہ یہ ضرور سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس کی چودھری سے شادی ہونے کی صورت میں یقیناً اشرف شاہ کے کسی مفاد پر ضرب پڑتی ہوگی، اس لیے اس نے یہ سارا چکر چلایا تھا۔ بہرحال وہ تو اس کے لیے بیک وقت نجات دہندہ بھی ثابت ہوا تھا اور دشمن بھی۔ اس کی وجہ سے ایک طرف وہ چودھری کے چنگل سے نکلی تھی تو دوسری طرف اس جنجال میں آ پھنسی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اندھیرے کے باوجود اس نے مہبانوں کی کیفیات بھانپ لیں اور اس سے سوال کیا۔ کچھ نہیں۔ مہبانوں نے اسے اپنی سوچوں سے آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ شاید تم مجھ سے خوف زدہ ہو۔ اس نے کافی حد تک درست اندازہ لگایا۔ جو شخص میری عزت کے در پہ ہے، کیا مجھے اس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے؟ جواباً وہ تیز لہجے میں بولی، نہیں، کم از کم تمہیں مجھ سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے جو کچھ کیا وہ تمہاری عزت بچانے کے لیے کیا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے اور جس کی تمنا میرے دل میں جاگی ہے، لیکن میں سردار سے تمہیں مانگنے کے بعد مسلسل تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ میں نے بہت غور کیا، فطری طلب بھی مجھے اکساتی رہی، لیکن بے شمار برائیوں میں مبتلا ہو جانے کے باوجود میں خود کو اتنا گرانے کی ہمت نہیں کر سکا کہ اپنے ہاتھوں کسی عورت کی عزت پامال کر سکوں۔ تم بہت پیاری لڑکی ہو۔ ابھی جب میں نے تمہارے ہاتھ تھام رکھے تھے تو میرے دل کو بڑا سکون سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ قربت کا میں سوچ بھی نہیں سکا۔ وہ اتنا کہہ کر ایک دم ہی رخ موڑ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ دم بخود سی مہبانوں اس کے اس طرح اچانک چلے جانے پر ناسمجھی کے عالم میں پلکیں جھپکا کر رہ گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔